आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन नाज़रीन, मैं वेलकम करता हूँ आप तमाम को एक और सेगमेंट ऑफ चलो रब की तरफ। और हमेशा की तरह मेरे साथ मेरे उस्ताद, मेरे मोअज़्ज़िज़ मेहमान डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। और आज का सबक जो है वो हम करेंगे आपके लिए सूरह अल कौसर, जो 108वीं सूरह है कुरान करीम का, और उसके मुतालिक हम डॉक्टर साहब से कुछ सवालात करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ यही है कि जब हम ये सूरह नमाज में पढ़ें तो हमें पूरा का पूरा मंज़र, जो जिस तरीके से मंज़र कुशाई हमारे डॉक्टर साहब करते हैं, तो वो पूरा पूरा मंज़र आपके सामने आए और नमाज का लुत्फ़ ही कुछ और हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं वेलकम करता हूँ डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हय्यकल्लाहु बारकल्लाहु फीक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान। डॉक्टर साहब, आज जिस सूरह की बारी है, क्योंकि हमने शुरू किया है ये, तो सूरह अल कौसर जो 108वीं सूरह है, उसके बारे में हम आपसे कुछ सवालात करेंगे। सबसे पहले तो मैं हमेशा की तरह आपसे सवाल करूंगा कि इस सूरह का कुछ नाम और शान नज़ूल के बारे में आगाह कीजिए। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आमीन या रब्बल आलमीन। करोड़ों हम्द व सना रब्बे ताला पर और करोड़ों दरूद खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। अभी सूरह कौसर के बारे में आपने फरमाया, जो सूरह कौसर ही मैंने तिलावत की आप सामने, उसका माना ये है कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको हौज़ कौसर अता कर दिया, बस आप अपने रब ही के लिए नमाज पढ़ा कीजिए और कुर्बानी किए, बेशक तुम्हारा दुश्मन जो है वो जड़ कटा है। आपने नाम के बारे में पूछा है, नाम तो इसका सुर में आ गया, आते ही कल कौसर, लफ्ज़ से कौसर को इसका नाम करार दिया गया है। और जहाँ तक ज़माना नज़ूल का ताल्लुक है, ये सूरह मक्की है और सूरह मक्की जो है उसमें उसके अपने मज़मून के लिहाज से भी सूरह मक्की नज़र आती है आपको, क्योंकि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सताया गया, बहुत परेशान किया गया, तो उस वक़्त मतलब है ये सूरह अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को खोलने के लिए और हौसला देने के लिए इस पे आप पे नाज़िल की गई। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हुम से नक़ल किया गया है कि ये सूरह मक्की है। कल्बी और मकातिल भी इसे मक्की कहते हैं। और जमहूर मुफस्सिरीन का कौल है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा थे। इतने में यहाँ पर कुछ ऊँग सी तारी हुई, फिर आपने मुस्कुराते हुए सर मुबारक उठाया। लोगों ने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस बात पर तबस्सुम फरमा रहे हैं? तो बाद में है कि आपने खुद ही लोगों से फरमाया कि इस वक़्त मेरे ऊपर एक सूरह नाज़िल हुई है। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आपने सूरह कौसर पढ़ी। इसके बाद आपने पूछा, जानते हो कौसर क्या है? लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह उसके रसूल को ज़्यादा मालूम है। फरमाया, वो एक नहर है जो मेरे रब ने मुझे जन्नत में अता की है। अब इस हौज़ कौसर के बारे में आपसे मैं अर्ज़ कर दूँ कि ये जन्नत की ये नहर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में दिखाई जा चुकी थी। और सबको मालूम है कि मेराज जो है वो हिजरत से पहले मक्का में हुई थी। दूसरे, जब मेराज में आपको अल्लाह ताला की इस अतिये की न सिर्फ खबर दी थी बल्कि इसका मुशाहदा ही करा दिया गया था। हज़रत आयशा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अजमईन जैसे बाखबर सहाबा इस सूरह को मक्की ही करार देते हैं और जमहूर मुफस्सिरीन इसके मक्की होने के कायल भी हैं। फिर सूरह कौसर का पूरा मज़मून बजाय खुद, जैसे मैंने किया, इस अमर की शहादत देता है कि ये मक्का मुअज़्ज़मा में नाज़िल हुई थी और उस ज़माने में नाज़िल हुई जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतहाई दिल शिकन हालात से साबका दरपेश था। ये मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ कि उस ज़माने में जब रसूल सूरह कौसर के बारे में जब पूछा, हौज़ कौसर पर पूछा गया,
حوض کوثر کے بارے میں 70 سے زیادہ احادیث مروی ہیں۔ ان کے کناروں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ سونے کے کنارے ہیں، اس کے اندر جو ہیرے جواہرات جو ہیں جو پانی کی تہہ میں بچھے ہوئے ہیں، چمکدار میٹھا پانی ہے، شفاف پانی ہے، اور قیامت کے روز جب ہر آدمی العطش کر رہا ہوگا، یعنی پیاس سے مر رہا ہوگا، کیا پیغمبر کیا سارے، تو یہ حوض کوثر ہی کا ایک پانی کا چلو ہوگا جو پیلے کو سیر ہو جائے گا۔ یعنی یہ حوض کوثر کی مطلب ہے شان نزول میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ تاریخی پس منظر بھی بتا دیجئے۔ جی، اس کی پس منظر اس کا یہ ہے کہ آپ نے بہت اچھا کی، اس سے پہلے سورہ ضحیٰ اور سورہ النشر میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ نبوت کے آخری نبوت کا جو آخری دور ہے، اس میں جب نبوت مکہ میں جب ان پہ نازل ہوئی تو اس میں سورہ والضحیٰ سورہ النشر میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ اس کا مضمون بھی ہمیں بتاتا ہے کہ نبوت کے ابتدائی دور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید ترین مشکلات سے گزر رہے تھے، پوری قوم دشمنی پر تلی ہوئی تھی، مزاحمتوں کے پہاڑ راستے میں حائل تھے، مخالفت کا طوفان ہر طرف برپا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چند مٹھی بھر ساتھیوں کو دور دور تک کہیں کامیابی کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ اس وقت آپ کو تسلی دینے اور آپ کی ہمت بڑھانے کے لیے رب العزت نے متعدد آیات نازل فرمائی۔ سورہ ضحیٰ میں فرمایا نا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور، یعنی بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور انقریب تمہارا رب تمہیں وہ کچھ دے گا جس سے تم خوش ہو جاؤ گے۔ اور اس طرح النشرہ میں فرمایا گیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا، یعنی دشمن تمہیں ملک بھر میں بدنام کرتے پھر رہے ہیں، مگر ہم نے ان کے الرغم آپ کا نام روشن کرنے ناموری عطا کرنے کا سامان کر دیا ہے۔ بس یہ حقیقت ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، یعنی اس وقت حالات کی سختیوں سے پریشان نہ ہوں آپ، عنقریب یہ مصائب کا دور ختم ہونے والا ہے اور کامیابی کا دور آنے ہی والا ہے۔ یہاں میں آپ سے ایک تھوڑی سی ایک اور چیز آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ورفعنا لک ذکر سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تھوڑی سی ایک منٹ مجھے یاد دیں تو اس کی تشریح اور کر دوں۔ بلندی سے کیا مراد ہے؟ ابھی کسی کو یہ تناسب نہیں کہا گیا، کوئی آدمی کہتا ہے نا یہ فلاں چیز سے بلند ہے، یہ اس سے بلند ہے، اس سے بلند ہے، یہاں وہ تناسب نہیں بتایا گیا۔ اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں، ایک آدمی زمین پہ بیٹھا ہے، آپ صوفے پہ بیٹھے ہیں، آپ اس سے بلند کلائیں گے۔ جو آدمی اوپر کی چھت میں بیٹھا ہے وہ آپ سے بھی بلند ہوگا، جو ٹاپ فلور میں بیٹھا ہے وہ سب سے بلند ہوگا، اور جو آسمان میں بیٹھا ہے وہ تو سبھی سے بلند ہوگا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پہ لے جایا گیا، اور جب وہاں پہ فرشتے حضرت جبریل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول بس میں یہاں تک ہی آ سکتا ہوں، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس سے آگے ذرا ایک بال برابر بھی جاؤں گا تو جل جاؤں گا، تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے خود انہیں بلایا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ بلندی کا یہ میں مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کے نیچے سب کچھ نیچے رہ گیا، اتنی بلندی ہو گئی، یعنی پاؤں کے تلووں کے نیچے سب کچھ رہ گیا، یہ ہے بلندی کا یعنی سپارہ۔ اب آپ دیکھیے ایسے ہی حالات تھے جن میں سورہ کوثر نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی، اور آپ کے مخالفین کے تباہ و برباد ہونے کی پیشین گوئی بھی فرما دی اس کے اندر۔ یعنی قریش کے کفار کہتے تھے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری قوم سے کٹ گئے ہیں، ان کی حیثیت ایک بے کس اور بے یار و مددگار انسان کی سی ہو گئی ہے۔ اب اکرمہ کی ایک روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے اور آپ نے قریش کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی، تو قریش کے لوگ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے کٹ کر ایسے ہو گئے ہیں جیسے کوئی درخت اپنی جڑ سے کٹ گیا ہو، یعنی تو کوئی یہ کہ کچھ مدت کے بعد وہ سوکھ کر پیوند خاک ہو جاتا ہے، درخت جو بھی چیز مٹی سے نکال کے پھینک دی جائے۔ اس طرح مکہ کے سردار عاص بن وائل سہمی کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو کہتا جی چھوڑو جی، انہیں وہ تو ایک ابتر جڑ کٹے آدمی ہے، معاذ اللہ، ان کی کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے، مر جائیں گے تو کوئی ان کا نام لیوا بھی نہ ہوگا۔ اس طرح شمر بن عطیہ کا بیان ہے کہ عقبہ بن ابی معیط بھی ایسی ہی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا کرتا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک دفعہ کعب بن اشرف مدینہ کا جو یہودی سردار ہے مکہ آیا تو قریش کے سرداروں نے اس سے کہا بھلا دیکھو تو صحیح ہے اس لڑکے کو جو اپنی قوم سے کٹ گیا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ ہم سے بہتر ہے، حالانکہ ہم حج اور صدانت اور سقایات کے منتظم ہیں، یعنی حج کے اندر کھانا پینا یہ سارا بندوبست ہمارے ذمے ہے، ہم یعنی اپنی وہ برتری اپنے رتبے کا ذکر کر رہا تھا۔
یعنی اسی واقعے کے بعد قریش والے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کمزور، بے یار و مددگار اور بے اولاد آدمی جو کہ اپنی قوم سے کٹ گیا ہے، اس کا وہ ذکر کرتے، ایسے الفاظ استعمال کرتے جس سے دل شکنی ہوتی. یعنی یہ وہ الفاظ تھے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا تشنیع کیا جاتا جن سے ان کا دل شکنی ہوتی. اس طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے صاحبزادے قاسم رضی اللہ عنہ تھے، اس سے چھوٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ تھی، اس سے چھوٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ تھے. پھر الگ ترتیب 3 صاحبزادیاں ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ عنہ اور رقیہ رضی اللہ عنہما تھیں. ان میں سے پہلے حضرت قاسم کا انتقال ہو گیا، پھر حضرت عبداللہ نے بھی وفات پائی. اس پر آج بن وائل نے کہا کہ ان کی نسل ختم ہو گئی، اب تو وہ ابتر ہیں، یعنی ان کی جڑ ہی کٹ گئی. اب بعض روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ آج نے کہا محمد ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے جو ان کا قائم مقام بنے گا، جب وہ مر جائیں گے تو ان کا نام دنیا سے مٹ جائے گا اور ان سے تمہارا پیچھا چھوٹ جائے گا. اس طرح وہ لوگوں کو جو مشرک تھے ان کو کہہ کے ان کا دل رکھتا تھا. اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو روایت نقل کی گئی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے عبداللہ کی وفات پر ابو جہل نے بھی ایسی ہی باتیں کہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غم پر خوشی مناتے ہوئے ایسے ہی کمینے پن کا مظاہرہ عقبہ بن ابی معیط نے بھی کیا تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا ابو لہب، جس کا گھر بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے متصل تھا، جڑا ہوا تھا، دوڑا ہوا مشرکین کے پاس گیا اور ان کو یہ خوشخبری دی کہ آج رات محمد لاولد ہو گئے یا ان کی جڑ کٹ گئی. یہ تھے وہ انتہائی دل شکن حالات جن میں سورہ کوثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی. یعنی قریش اس لیے آپ سے بگڑے تھے کہ آپ صرف اللہ ہی کی بندگی کی بات کرتے تھے اور ان کے شرک کو آپ نے علانیہ رد کر دیا ہوا تھا. اسی وجہ سے پوری قوم میں جو مرتبہ اور مقام آپ کا نبوت سے پہلے حاصل تھا وہ آپ سے چھین لیا گیا تھا اور آپ گویا برادری سے کاٹ پھینکے گئے تھے. آپ کے چند مٹھی بھر ساتھی بھی سب بھی یار مددگار تھے، آپ کو پتا ہے غلام تھے، اس طرح کے لوگ تھے اور مارے کھلیڑے جا رہے تھے. اس پر مزید آپ پر ایک کے بعد ایک بیٹے کی وفات سے غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا. اس موقع پر عزیزوں، رشتہ داروں، قبیلے اور برادری کے لوگوں اور ہمسایوں کی طرف سے ہمدردی اور تعزیت کی بجائے وہ خوشیاں منائی جا رہی تھی اور وہ باتیں بنائی جا رہی تھی جو ایک ایسے شریف انسان کے دل توڑ دینے والی باتیں تھی جس نے اپنے غیرت تک سے ہمیشہ انتہائی نیک سلوک کیا تھا. اس پر رب العزت نے آپ کو اس مختصر ترین سورہ کے ایک فقرے میں وہ خوشخبری دے دی جس سے بڑی خوشخبری تو دنیا کے کسی انسان کو ابھی دی نہیں گئی، نہ کوئی خوشخبری سے بڑی کو ہو سکتی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ فیصلہ سنا دیا کہ آپ کی مخالفت کرنے والوں ہی کی جڑ کٹ جائے گی. آپ سے یہاں میں ایک اور چیز عرض کر دوں کہ یہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، دے کے واپس بھی لے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ انعام رسول اللہ کو وہ دیا ہے جو دے کر پھر کبھی واپس نہیں لیا جائے گا. یہ بھی سب سے بڑی اس کی صفت ہے، اس کی مطلب جو میں آپ کو سمجھ کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، حوض کوثر اور نہر کوثر کیا فرق ہے اس میں؟ یہ ایک ہی نام ہے، حوض کوثر ایک ہی نام ہے اس کا، دونوں کا مطلب ہے. تو حوض کوثر اور نہر کوثر ایک ہی چیز ہے؟ ایک ہی چیز ہے. اچھا، اب میرا خیال ہے کہ ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر پر آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ روشنی ڈالیں اس پہ. جی بے شک مطلب ہے. جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم نے وہ پڑھا، اسے شروع میں یہ سورت پڑھی ہے، انا اعطیناک الکوثر، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کر دیا. یعنی فصل لربک وانحر، میں نے آپ کو بتا دیا حوض کوثر کتنی بڑی خوشخبری ہے. ہاں جی، اپنے اس شان نزول کے اندر بھی اور تاریخی پس منظر کے اندر بھی. اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا امیڈیٹلی اس کے بعد یہ کہا گیا فصل لربک وانحر، بس آپ اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھا کیجیے اور قربانی کیجیے. اب یہاں رک کے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ رسول اللہ نماز تو پڑھتے تھے، نماز تو پہلے تھی، اب اس کا بارے کیا ہے نماز کے بارے میں، یعنی کیوں کہا گیا نماز کے بارے میں. دراصل میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سننے والے آج اس نماز جو نماز میں پڑھتے ہیں اس کے بارے میں ذرا غور کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کیا مناجات کرتے ہیں. یہ نماز ایک وہ فریضہ ہے جس کے اندر آدمی براہ راست اللہ سے ملاقات کرتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے. اب جس طرح میں آپ سے باتیں کرتا ہوں، چاہے میں ہزاروں میل دور آپ سے بیٹھا ہوا ہوں، لیکن میرا آپ سے برقی رابطہ ہے. اس رابطے کی بنا پہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، لوگ دیکھ رہے ہیں، ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں، مطلب ہے یہ سارا معاملہ جو ہے. یعنی اس طرح نماز اس طرح پڑھی جائے اللہ کا، یعنی اس طرح تیقن ہو آپ کے دل میں کہ جیسے ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، جیسے میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں. ہم جب دیکھیں جب نماز ہم پڑھتے ہیں سب سے پہلے کیا شروع اللہ اکبر کر کے ہم ہینڈز اپ کر دیتے ہیں، تمام دنیا کو اپنی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. اللہ اکبر ایسے نہیں کرتے،
بلکہ ایسے کرتے ہیں، ہماری جو یہ ہتھیلی ہے اس کا منہ جو ہے کعبے کی طرف ہوتا ہے، منہ کعبے کی طرف کر کے ہم یہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں اللہ اکبر کی سب سے بڑی شہادت دیتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا میرا رب ہے۔ اس کے فوراً بعد ہم شروع کر دیتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک، اے اللہ ہم تیری ہی پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، وتبارک اسمک، اے اللہ تیرا نام تو بہت برکت والا ہے، وتعالی جدک ولا الہ غیرک، تیری شان بہت بلند ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب یہ کیوں فوری طور پہ یعنی تعریف کا منظر شروع کر دیا گیا اللہ کی تعریف کا؟ میں آپ کو ایک دنیاوی مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ جب آپ کسی دنیا کے اندر کسی ایم پی کے پاس، کسی بڑے آدمی کے پاس جب جاتے ہیں تو جو دانا اور بینا لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی فوراً اپنی درخواست نہیں پیش کرتے، وہ سب سے پہلے اس آدمی کی تھوڑی سی تعریف کریں گے، اس کا دل خوش کریں گے تاکہ اس کے دل میں آپ کے لیے کوئی ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو، آپ اس کی تعریف کریں گے۔ مثال کے طور پہ آپ ایم پی کے پاس گئیں گے، آپ ان سے ضرور کہیں گے جی دیکھیے جی ہم آپ کے ووٹر ہیں، آپ ایم پی ہیں، ہمارے ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، ہمارے علاقے میں آپ بہت سے اچھے کام کر رہے ہیں، ہماری آواز ہے، پارلیمنٹ میں ہماری آواز پہنچاتے ہیں، وہ ہم بہت زیادہ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم اپنی اس کے سامنے یعنی اپنی درخواست رکھتے ہیں، تو وہ درخواست کو پھر وہ بڑے رحم دلی سے اسے غور بھی کرتا ہے، دیکھتا بھی ہے، اور بعض کا آپ کو فوراً اس پہ عمل بھی ہو جاتا ہے، اس کی تعمیر بھی ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ کی ہم تعریفیں بیان کر رہے ہیں، اللہ کے نام کی برکتیں بتا رہے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں آپ کی شان بڑی بلند ہے، پھر ہم اللہ سے یہ کہتے ہیں اللہ آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، گویا ہم نے شرک کے اوپر کلہاڑی پھیر دی، کچھ مجھے اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جو نفع نقصان پہنچا سکے۔ اب آئیے، اب ہم سورہ فاتح پڑھنے لگے ہیں۔ سورہ فاتح کے بارے میں مشہور ہے، حدیث بھی ہے کہ یہ اللہ فرماتے ہیں یہ دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک حصہ آدھا حصہ میرے حصے میں آیا ہے اور آدھا حصہ جو ہے بندوں کے حصے میں آیا ہے۔ اب جو اللہ کے حصے میں آیا ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی درخواست دینے سے پہلے، اللہ کی صفات بیان کرنے کے بعد، ہم سب سے پہلے اللہ سے، شیطان مردود سے، اس سے ہٹ کے اس سے پناہ، اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، اسے کہتے ہیں اللہ ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ میں اپنی درخواست کو، اپنی گزارشات کو، اپنی مناجات کو آپ کے نام سے جو کہ بڑی رحمت والا ہے، بڑا رحیم ہے تو، بڑا رحمان ہے، اس سے شروع کر رہا ہوں میں۔ اب رحمان کا سیگا مبالغہ کا سیگا ہے، یہ بھی اتنی تعریف کی جائے کہ اس میں مبالغہ لگے، اتنی بڑی تعریف ہو۔ اور رحیم کا معنی یہ ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے اسے غصہ آئے۔ کہ عجیب معاملہ ہے میرے رب کا، مطلب سے نہ مانگا جائے اسے غصہ آئے، لوگوں سے مانگا جائے تو غصہ آتا ہے، میرے رب کی شان یہ ہے کہ اسے نہ مانگا جائے اسے غصہ آئے۔ ہم سب سے کیا مانگتے ہیں اس سے؟ اب اللہ کے حصے میں جو حصہ، پہلا حصہ اللہ کے حصے میں ہے، ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے۔ یعنی گویا ہم نے یہ بتا دیا کہ اس دنیا کو بنانے والا، دنیا کا مالک، پروردگار، تمام جہانوں کو پالنے والا جو ہے، سورج کا، چاند کا، ہر چیز جو ہم دیکھتے ہیں، جو نہیں بھی دیکھ پاتے ہم، جو اللہ یہ سب صنائی ہے، اللہ نے بنایا سب کچھ۔ پھر ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم کی تعریف آپ کو اس کا ترجمہ بتا چکا ہوں کہ نہایت مہربان رحم فرمانے والا جو ہوتا ہے۔ اس کے بعد پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، یعنی روز جزا کا مالک ہے۔ اب یہ دیکھیے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ روز جزا کا مالک ہم نے کیوں کہا فوری طور پہ؟ اس لیے اگر آپ یہ دیکھیے، میں آپ کو یہ بتاؤں، اگر ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ ہم جو کام کرتے ہیں دنیا میں اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں لینا کسی نے، وہ ہے ہی نہیں جو ہم سے پوچھے گا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ دنیا دوزخ نہیں بن جائے گی؟ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کیوں کریں گے؟ پھر ہم قتل و غارت کریں گے جب پتہ ہے کہ سزا ہی نہیں ہے اس کی، چوریاں کریں گے، ڈاکے ماریں گے، ہر برا کام کریں گے۔ ہم تمام چیزوں سے اس لیے رکے ہوئے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم ایک دن ہے، قیامت کا دن، جزا و سزا کا دن، اس کا مالک میرا رب ہے، اس کے سامنے حساب دینا ہے۔ اور بلکہ وہاں تو اعمال نامہ جو ہے ہمارے اپنے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا، ہمارا جسم جو ہمارے خلاف گواہی دے گا یا ہمارے حق میں گواہی دے گا۔ اس لیے ہمیں یہ یقین دلایا جاتا ہے، یہ دنیا میں کتنا بڑا امن کا سبق دیا جاتا ہے ایک انسان کو، اور وہ برائیوں سے کیسے رکتا ہے اور نیکی کی طرف کیسے توجہ کرتا ہے۔
हम अपने माँ बाप की खिदमत इसलिए करते हैं कि ताकि हमें इसका अजर मिले। हम चैरिटी इसलिए करते हैं कि ताकि इस दुनिया में इसका अजर मिले। यानी हम, आप ये देखिए, तमाम नेकियों का दारोमदार जो है इस बात पे है कि हम अल्लाह हमारी इन चीज़ों को कबूल फरमाए। हम दुआ भी देते हैं, तो यही दुआ देते हैं कि अल्लाह ताला आप इस नेकी को कबूल फरमाए। उसके बाद हम कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, हम तुझी से मदद चाहते हैं। अब आप ये देखिए, यानी किस कदर हमने अल्लाह ताला से एक अहद और पैमान बांध दिया कि अल्लाह हम किसी की इबादत नहीं करते मासिवाय आपके, सिर्फ आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से मदद चाहते हैं, चाहे कुछ भी लेना हो। इसलिए कहा का हुक्म दिया गया है कि अगर आपको नमक की जरूरत भी हो तो वो भी अल्लाह से मांगे, जूते का तस्मा टूट जाए तो उससे भी अल्लाह ही से मदद मांगे, अल्लाह ही से मांगे। मतलब यानी गोया इस कदर, यानी आपको, यानी अब आप देखिए ना, मैं जैसे क्या कि नमाज वो मनासिक है, वो इबादत है कि जैसे आप बराह रास्त अल्लाह को देख रहे हैं, अल्लाह से बातें कर रहे हैं। यही इसलिए कहा गया कि अगर आप इतना खुशू पैदा नहीं कर सकते कि तुम अल्लाह को नहीं देख रहे, तो कम से कम ये तो अपने दिल में पैदा करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। अल्लाह तो हर हाल में देखता है। यानी यानी इस हवाले से, यानी हमारी इबादत ऐसी होनी चाहिए जो शिर्क से पाक हो। हमारा यकीन ईमान ऐसा हो कि हर सख्ती जो आएगी हम पे, वो अल्लाह के हुक्म से आएगी, अल्लाह के हुक्म से टलेगी। बीमारी आएगी तो अल्लाह के हुक्म से सेहत होगी, माल दौलत आएगा तो अल्लाह के हुक्म से आएगा। अगर खुदा ना खास्ता को नुकसान हो जाता है तब भी हम कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई हमारा अज़ीज़ व क़रीब फौत हो जाता है तब भी हम कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि अल्लाह की तरफ से आया था, अल्लाह की तरफ लौट के चला गया वापस। उसके बाद हम कहते हैं इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधा रास्ता। अब अल्लाह का जो आधा हिस्सा था वो खत्म हो गया सूरह फातिहा का। अब हम अपनी दरखास्त करने लगे, दरखास्त देने लगे हैं। हमने तारीफें कर दी अल्लाह के इख्तियार के सामने, अल्लाह को राजी करने के लिए। अब अल्लाह को, यानी उसके सामने अपनी दरखास्त पेश करने लगे हैं ताकि जो हमारी अपनी जिंदगी से वाबस्ता है। सबसे पहले हम क्या मांगते हैं? इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम। जब हमने कहा ना कि हम तेरी ही बात करते हैं, तुझसे मदद चाहते हैं, तो उसके बाद हमने फौरन इसलिए कहा कि हमें सीधा रास्ता दिखा। या अल्लाह हमें सीधा रास्ता, कौन सा रास्ता? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, यानी जिनको ईमान की सही समझ आई, जो आपकी ज़ात को समझ पाए, जिन्होंने अल्लाह उसके रसूल के ऊपर यकीन किया, जिन्होंने अल्लाह की वहदानियत पे, रसूल की रसालत पे यकीन किया, जिन्हें इस बात पे यकीन किया जो हमने पहले वादे किए हैं कि अल्लाह आप दोनों जहानों के आप परवरदिगार हैं, मालिक हैं, रहमान हैं, रहीम हैं। अल्लाह रुज़-ए-ज़ा के मालिक भी हैं आप, उस दिन में हिसाब भी देना है। ये तमाम चीज़ों को करने के लिए हमने अल्लाह से वो रास्ता माँगा ताकि वहाँ पे जाके हम जब अल्लाह से यौमुद्दीन के जब हम पहुँचे, मालिक यौमुद्दीन जब हम कहते हैं, तो उस दिन के वक़्त जो है हम जब अल्लाह के पास जाएँ तो हम शर्मिंदा ना हों। वो रास्ता हमें फरमा। और फिर साथ ही कहा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया। अब इनाम किन पे हुआ है? अंबिया पे, रसूलों पे, नबियों पे, शुहदा पे, सालिहीन पे, इन पे लोगों का इनाम हुआ। फिर साथ ही हम क्या कह देते हैं? गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, ऐ मेरे रब उन लोगों का नहीं जिन पर तेरा गज़ब किया गया, ना ही गुमराहों का। और यहाँ एक इशारा यहूदियों और ईसाइयों की तरफ भी है। और ये देखिए कि ये हमने अल्लाह ताला से ये चीज़ें हमने मांगी। उसके बाद हम क्या करते हैं? तो कुरान की कोई आयत, तीन कम से कम 3 आयत जो हम शामिल करते हैं इनके साथ, जो अल्लाह ताला ने पे कुरान नाज़िल फरमाया है। छोटी से छोटी सूरत है, सूरह कौसर भी पढ़ सकते हैं। यही सूरह कौसर जो मैंने आपके सामने तिलावत की है, ये भी शामिल कर सकते हैं। और उसके बाद सूरह इखलास भी है। और भी कुरान तो जितना याद हो उतना पढ़ना चाहिए आपको, मतलब खूब याद रखना चाहिए ताकि आप उस, और ये भी पढ़ना, कुरान की वो आयत ज़रूर पढ़ें। मेरी आपसे गुज़ारिश है कि जब तमाम चीज़ें जो है ना सोच समझ के पढ़ते हैं, तो कुरान जो आप पढ़ना चाहते हैं उसका ज़रा तर्जुमा भी पढ़ लिया करें, ताकि आपको ज़्यादा लुत्फ़ आए कि आप अपने रब से क्या बातें कर रहे हैं। अब देखिए, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ तो मैं अपने अल्फ़ाज़ में मेरी बड़ी कमाल है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से रहम मांग के आपसे जो बात करता हूँ, मैं सोचता हूँ तोल-तोल कर बोलता हूँ ताकि आपको, आपके सुनने वालों तक मेरे अल्फाज़ जो सही मतलब तक पहुँचे। और फिर मैं इस आजिज़ी के साथ भी ये अल्लाह के साथ दुआ करता हूँ, या अल्लाह जो मैं कह रहा हूँ इससे पहले मुझे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, फिर ये जो सुनने वाले हैं या अल्लाह इनको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। फिर हम क्या करते हैं? हम झुकना पसंद नहीं करते दुनिया के अंदर। अब आप ये देखिए ना, हमारे बशरी तकाज़े में बड़ा अकड़ के रहते हैं, लेकिन अपने रब के सामने हम जो है ना झुक जाते हैं। और झुक के क्या कहते हैं? सुब्हान रब्बियल अज़ीम, पाक है मेरा परवरदिगार, बड़ी अज़मत वाला है।
یعنی گویا ہم نے اقرار کر لیا کہ ہم تو آپ سمجھے اللہ آپ سامنے جھک گئے ہیں، آپ سب سے بڑے ہیں۔ ہم نے جو شروع کیا تھا اللہ اکبر کا شروع کیا تھا، اس کی عملی تعبیر یہ ہے کہ اللہ ہم آپ کے سامنے جھک گئے ہیں، بالکل جھک گئے ہیں، رکوع میں آ گئے ہیں۔ اور سبحان ربی العظیم سے جو اٹھتے ہیں ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمدہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ یعنی گویا ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں اللہ سن رہے ہیں، ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں۔ پھر ربنا لک الحمد، اے ہمارے پروردگار تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، یہ دعائیں ہیں کہ کثرت سے اس کی حمد بیان کرنا اور اس کی تعریفیں کرنا، نیکی مانگنا، اور اللہ سے مطلب ہے، سب چیزیں توفیق مانگنا، یہ سب چیزیں مطلب ہے۔ اور اس کے بعد اب کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم فوری طور پہ اب ایک چیز اور دیکھیے، ہم اس کے فوراً رکوع سے اٹھ کے یہ دعائیں جب پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد کے فوراً بعد ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ انسان کے پاس اس کی عزت اور معیار، عزت کا معیار اور عزت کی نشانی جو اس کا ناک اور پیشانی بتایا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ ہمارے ہاں بڑا جملہ مشہور ہے کہ بھی تم نے تو میری ناک ہی کٹوا دی، یا کوئی ایسی بات ہو تو ہم کہتے ہیں یار میرا سر جھک گیا یار اس کے سامنے، تم نے ایسا کام کیا کہ تمہاری یہ بات ہوئی، اس کو تمہارا یہ کارنامہ سن کے سر جھک گیا۔ یعنی گویا یہ ہماری عزت کی علامات ہیں، ہماری ناک اور ہمارا ماتھا پیشانی جو ہے عزت علامت ہے۔ ہم اس کو خاک آلود کر دیتے ہیں اپنے رب کے سامنے، یعنی خاک میں اپنی عزت کو خاک میں رکھ دیتے ہیں، عزت کی علامات کو خاک میں رکھ کے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، یعنی میں اللہ کیا ہوں، میں نے تو اپنے آپ کو خاک آلود کر دیا ہے تمہارے سامنے، آپ پاک ہیں میرے پروردگار اور بلند ہیں بہت زیادہ۔ اب میں یہاں پہ جب ہم اٹھتے ہیں دوبارہ پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں، مجھے یاد ہے جب آپ سے پہلا پروگرام ٹورانٹو میں ہوا تھا تو وہاں اس پروگرام کے بعد مختلف لوگوں نے یہ سوال کیے، میں نے کہا کہ آج وقت ہے اس کا بھی جواب دے دیا جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی رکوع ایک ہے تو سجدے دو کیوں ہیں؟ یہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، ہر رکعت میں ایک رکوع ہے ایک آیت تو سجدے دو گئے۔ میں اس کی ایک روایت بتا دیتا ہوں آپ کو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ فرمائیے کہ ہر رکعت میں قیام ایک ہے، رکوع ایک ہے، لیکن سجدے دو کیوں ہیں؟ تو آپ نے جواب میں قرآن کی سورہ طٰہٰ کی آیت 55 کی تلاوت فرمائی، بڑی خوبصورت آیت، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یعنی جب تم پہلا سجدہ خاک پر کرتے ہو تو قرآن پکار کر کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، تم اسی مٹی سے بنے ہو، اور جب تم دوبارہ سجدے میں اور اسی مٹی سے بنے ہو تمہیں یاد دلایا جاتا ہے کہ پہلا ہم سجدہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں تم اسی مٹی سے بنے ہو، اب جب ہم دوبارہ سجدے میں سر رکھتے ہیں تو آیت آگے بڑھتی ہے، آیت کا دوسرا حصہ منہا نخرجکم تارۃ اخری، یعنی تم اسی مٹی میں واپس جاؤ گے۔ یعنی پہلا سجدہ ہمیں پیدائش کی یاد دلاتا ہے اور دوسرا سجدہ ہمیں موت یاد دلاتا ہے۔ بھائی ان دونوں سجدوں کے درمیان بہت مختصر کام ہوتا ہے جسے زندگی کہا جاتا ہے، یعنی زندگی اس قدر مختصر ہے۔ آپ جب بچے کان میں اذان دی جاتی ہے کہتے ہیں آتے ہوئے اذان ہوئی جاتے ہوئے نماز، آتے ہوئے اذان ہوئی کانوں میں اذان دیتے ہیں، جاتے ہوئے نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے، یعنی اتنا مختصر وقفہ ہے، درمیان میں جو دونوں سجدوں میں جو وقفہ ہے اسے زندگی کہا جاتا ہے۔ اور اس میں ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، اے اللہ مجھے صحت عطا فرما، اے اللہ میری رہنمائی فرما، مجھے رزق عطا فرما۔ اس طرح پھر ہم اپنی دوسری آیت کو بھی دہراتے ہیں، دوسری رکعت کو دہراتے ہیں، اگر دو ہیں تو دو اور چار ہیں تو چار ہمیں دہراتے ہیں، اگر چار فرض ہیں اگر تو پھر دوسری دو رکعت ہوتی ہیں اس کے اندر آپ سورہ فاتحہ کے بعد سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ پہلی دو صورتوں میں تو سورہ فاتحہ کے ساتھ قرآن کی تین کم از کم آیات پڑھنی پڑتی ہیں، لیکن اگر دو ہیں تو اس کے بعد پھر آپ اتحیات کے لیے بیٹھتے ہیں۔ ہم یہ خوبصورت چیز اتحیات میں اب تھوڑی سی تشریح مختصر سی کروں گا، کوئی وقت بہت کم ہے۔ ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
یعنی ہم بیٹھ کے اپنے رکوع سجود کے بعد ہم اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ تمام قولی فعلی اور مالی باتیں اللہ ہی کے لیے ہیں. اس کے جواب میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں اے نبی آپ پر سلام ہو، السلام علیکم، اے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں. اور اس کے فوراً جواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. فرماتے ہیں اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں ہم پر، اللہ کے تمام نیک بندوں پر بھی سلام ہو. اس کے بعد جب ہم شہادت پڑھتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اب آئیے اب اس سورہ کوثر کی آخری آیت پڑھتے ہیں. وہ بڑی زبردست قرآن کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے. یہ معجزاتی آیت ہے. ان شانیہ کا هو الابتر، یعنی تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے. جیسے میں نے آپ کو شان نزول میں اور تاریخ میں بتایا کہ کس طرح رسول اللہ کو ستایا گیا. ان کے جب 2 بچے جو ہیں وہ انتقال ہو گیا اوپر تلے، اور اس کے بعد نے کہا کہ جی ان کے تو اولاد ہی نہیں رہی، یہ لاولد ہو گئے ہیں، وہ سب ستایا گیا. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دینے کے لیے کہا کہ آپ کو گھبراتے ہیں کہ آپ لاولد مارے گا، آپ کا دشمن جڑ کٹا ہے. آج آپ دیکھ لیجئے 1444 سال ہو گئے قرآن کو اترے ہوئے. یہی آیت قرآن کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائوں کی تعداد ساری دنیا میں اربوں تک جا پہنچی ہے. لیکن کیا کبھی ہم نے ان دشمنوں کے ابو لہب کے جو ہے کہ اولاد کو کبھی سنا؟ ہم نے کسی نے کہا ہے کہ ہم ان کی اولاد ہیں؟ تمام وہ لوگ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات میں کہتے تھے ابتر کہتے تھے، وہ خود ابتر ہو گئے، ان کا کوئی نام لیوا نہیں رہا اس دنیا کے اندر. تو گویا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوچنے والوں کے لیے، فکر کرنے والوں کے لیے یہ بہت بڑی دلیل ہے یہ آیت ان شانیہ کا هو الابتر، کہ بے شک آپ کا دشمن جڑ کٹا ہے، بے اولاد ہے. آج آپ دیکھ لیجئے کوئی صدیقی ہے، کوئی سید ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، ہر آدمی جو ہے تو اپنے آپ کو خانوادہ رسول سے جوڑ رہا ہے. اور جن اس کے ماننے والے ہیں یہ بھی رسول اللہ کی اولاد میں سے ہیں. جو ہم جتنے ماننے والے ہیں ہم سب جو ہے، اور ایسے ماننے والے بھی آپ دیکھیے مسلمان خواب، یہ دیکھیے یہی لوگ اکثر میں جو غیر مسلم ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بے عمل مسلمان بھی نبی کے نام پہ جو ہے تڑپ اٹھتا ہے، جو ایسی بات ہو تڑپ اٹھتا ہے. ابھی آپ دیکھیے نا سویڈن کے اندر قرآن جلایا گیا ہے، اسٹاک ہوم کے اندر، اس پہ لوگوں کا آپ دیکھ لیجئے کس قدر لوگ اس طرح میں ہیں. یہ لوگ جو خود کو اپنے آپ میں بڑا مہذب کہتے تھے، دیکھیے آپ کس قدر گراوٹ میں اتر آئی، کتنے بد اخلاق اور کس قدر رذیل ہو گئے ہیں. یہ مطلب ہے کہ آپ دیکھیے یہ کس چیز پہ اتر آئے ہیں. لیکن آپ اللہ کی شان دیکھیے، مطلب اللہ کی شان، اللہ کا، میرے رب کی یہ تعریف ہے. میرے رب نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں بھیجا ہے، آپ یہ دیکھیے اس بارے میں اب آپ غور کیجئے. میرے رب نے خود اگر رب العالمین ہے تو میرے نبی کو صلی رحمت العالمین بنایا ہے، تمام جہانوں پر رحمت اللہ فرمایا ہے. ہمیں بھی یہی سبق دیا گیا ہے. میری اللہ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ آج پڑھا، سنایا، اللہ تعالیٰ اس میں تو کوئی غلطی ہے ہمیں بھی، آپ کو سب کو معاف فرمائے، اور یقیناً وہ میری ہی غلطی ہوگی. اگر کچھ اچھا ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری بخشش کا ذریعہ بنائے. آمین ثم آمین. ڈاکٹر صاحب جو آپ فرما رہے تھے اور پیچھے اذان کا وقت بھی ہو گیا ہے، تو میرا خیال آپ اب نماز پڑھیے. بہت بہت شکریہ، بے انتہا شکریہ، دل کی تہہ سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بڑی اچھی طرح آپ نے آج بہت چیزیں آپ نے سمجھائی ہمیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بشرط زندگی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.